नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मंजूर शेख इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने ले जा रहे हैं जिन्होंने अपनी तवील जिंदगी खिदमत दीन के लिए गुजारी है। आप जमात इस्लामी से नौ उम्री से वाबिस्ता रहे हैं। जी हाँ, ये शख्सियत है जनाब एजाज अहमद असलम साहब, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी हिंद हैं। आप बेंगलोर में पैदा हुए, बिहार यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया, बाद में आप एम अब्दुल हकीम कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर मुकर्रर हुए। 9 उम्री से ही जमात इस्लामी हिंद की कारगुजारियों से आप मुंसलिक रहे हैं। सन 77 से 90 तक आप जमात के अमीर रहे हैं तमिलनाडु के। 1990 से जमात इस्लामी हिंद के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जनाब एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, एक बराह रास्त सवाल आपसे ये करता चलूं कि किन बातों ने आपको मुतासिर किया कि आप 9 उम्री से ही जमात इस्लामी से मुंसलिक होते चले गए? मैं जब एक छोटा सा लड़का था, हर किस्म की किताबें पढ़ा करता था। ये अल्लाह ताला का फजल है कि सैयद अबुल आला मौदूदी की एक किताब खुतबात का तीसरा हिस्सा, नमाज रोज़े की हकीकत, उसको मैंने पढ़ा तो बिल्कुल मेरी दिल की दुनिया बदल गई। फिर उसके बाद मैं जमात का लिटरेचर तलाश कर करके पढ़ता रहा और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसी लम्हे इस बात का फैसला कर लिया कि मुझे इस्लाम की खिदमत करनी। गुज़िश्ता सदी जो गुजरी उसमें आम मुसलमानों में दावती एतबार से कोई काम करने का मंसूबा या सोच नहीं थी आम मुसलमानों में, मगर अब इसकी अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज लोगों ने समझा है। इस ज़िमन में जमात का क्या प्रोग्राम या मंसूबा है? आपने सही फरमाया। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था पिछली 2 सदियों के बारे में, दिल तोड़ गई उनका 2 सदियों की गुलामी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 20वीं सदी की आगाज से हम देखते हैं कि तब्दीली की हवाएं चलने लगी और मुख्तलिफ शख्सियात खासकर मिस्र में और हिंदू पाक में, बर्र सगीर हिंदू पाक में पैदा हुई। उन सब ने एक तो उम्मत मुस्लिमा को जगाया। अल्लामा इकबाल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। एक वलवल ताज़ा उन्होंने दिलों को दिया और हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर रशीद रिज़ा मिस्र वगैरह वगैरह बेशुमार शख्सियात हैं। सिर्फ 1-2 शख्सियात को क्रेडिट देना गलत होगा। इन सब ने एक जज्बा पैदा किया और इस्लामी उलूम आम होने लगे। और अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारी दुनिया में हम देखते हैं कि मुसलमान इस्लाम पे चल भी रहे हैं और इस्लाम की तरफ लोगों को बुला भी रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद जिसका आगाज़ 1941 में हुआ, वो दोनों तरह से काम कर रही। एक तो मुसलमान जहाँ तक मुस्लिम हैं उन्हें और बेहतर मुसलमान बनाया जाए और कुरान और हदीस तक उन्हें पहुँचाया जाए। दूसरे, इस पूरी मिल्लत को एक दाई मिल्लत, एक खैर उम्मत और शुहदा अलन्नास बनाया जाए। इसके लिए हम मुसलसल काम कर रहे हैं। इस ज़िमन में बर्रे सगीर को पस मंज़र में रखते हुए इस काम को मौसर तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? बस इसका तरीक़ाकार यही है कि पूरी उम्मत को यह याद दिलाया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको लोगों के लिए निकाला गया है। ये उम्मत जो लोगों की खिदमत के लिए, हिदायत के लिए निकाली गई है, अगर इस काम को अंजाम न दे तो फिर अपने मकसद में नाकाम हो जाएगी। तो इसके लिए उनको इक्विप करना पड़ेगा। इस मामले में देखिए कि हम ईसाई मिशनरीज को देख सकते हैं, दुनिया के गोशे गोशे में हो गए, हर जगह उन्होंने काम किया। इसी तरीके से हमें उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोगों को स्पेसिफाइड ट्रेनिंग देकर इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा।
اور پوری امت بحیثیت مجموعی اس کام میں انوالو ہو۔ الحمدللہ آپ ملک اور بیرون ملک میں کافی جگہ جا چکے ہیں اور مختلف طبقات کے لوگوں سے آپ کو ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے۔ اس ضمن میں جو غیر مسلم بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے، خصوصاً غیر مسلم، ان کے تعلق سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کے لیے اسلام کا بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ؟ ان کے ذہن میں کیا اچھی باتیں اور کیا خدشات ہیں؟ اینٹی اسلام پریس اور میڈیا کا رول بہت ہی خراب رہا ہے۔ اسلام کو اس نے ڈیمونائز کیا ہے، غلط انداز سے پیش کیا ہے، اور ہندوستان میں بھی ایسی آرگنائز انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو اسلام کو ایک غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ یورپ اور امریکہ کے سلسلے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم پورا اسلامک لٹریچر تمام یورپ کی زبانوں میں غیر مسلموں کے لیے اویلیبل ہے۔ پھر اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ہر جگہ ہیں۔ جرمنی میں 30 لاکھ مسلمان، انگلینڈ میں 20 تا 25 لاکھ مسلمان، امریکہ میں 60 لاکھ سے لے کر 90 لاکھ تک کے اندازے بتائے جاتے ہیں، اور آنا جانا اور مختلف پروگرامز طلبہ کی صورت میں اس طریقے سے ہر جگہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس انجمن میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ جیسے غالب نے کہا تھا، گئے دن کے تنہا تھے ہم انجمن میں، میرے ساتھ اب رازداں اور بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ بڑے مواقع ہیں، اور عیسائی مشنریز نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب بہت دنوں تک وہ اسلام کے حقائق کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی تعلیمات براہ راست لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ابھی میں نے ٹائم میں ایک مضمون پڑھا، ٹائم لندن میں، کہ ایز اٹ از ہیپننگ ان امریکہ that if one male embraces Islam, 4 women embrace Islam. It is happening in England also. And this is happening in spite of all the false propaganda which is being made that Islam suppresses women. تو اس طریقے سے ٹرینڈز بہت ہی خوشگوار ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اور اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف آئیں گے۔ ابھی جیسا آپ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت اہم بات بتائی میڈیا کے تعلق سے کہ جو اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ خلا جو ہے ہم میں کیسے دور ہو کہ میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس کوئی ایسا پرچہ نکلے جو نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر اس کو قبول کیا جا سکے، جو اسلام کے موقف کو صحیح طریقے سے پیش کر سکے۔ ایک یا دو پرچے نکالنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پرنٹ میڈیا سے معاملہ آگے بڑھ کر الیکٹرانک میڈیا تک چلا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی اہمیت ہو گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ ویب سائٹس ہیں۔ تو ایک طرف تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹرین کر کے جنرل میڈیا میں بھیجنا ہوگا، پرنٹ میڈیا میں، اور جہاں جہاں ہم پرچے نکال سکیں پرچے نکالنا بھی چاہیے، میگزینس۔ دوسرے یہ کہ ہمیں ریڈیو کا، ٹی وی کا، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ خاص کر ٹی وی ایک بہت ہی پاورفل میڈیا۔ ابھی ایک لیڈرشپ سروے آیا تھا دسمبر میں ہندوستان کا، کہ ہفتے بھر میں 18 کروڑ ہندوستانی ریڈیو سنتے ہیں، 24 کروڑ ہندوستانی بارات اور میگزینس پڑھتے ہیں، اور 33 کروڑ ہندوستانی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ 70 چینلز انڈیا میں اویلیبل ہیں۔ لہٰذا جو اویلیبل چینلز ہیں اس میں بھی ہمارے پروگرام آئیں، اور 2-1 نئے چینلز بھی ہم بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہونا چاہیے۔ دعوت ہی کے پس منظر میں آج کل کی جو مسلمانوں کے حالات ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں معاشرے کے اصلاح کی سخت ضرورت ہے، جس کے بنا دعوت کے کام کو مؤثر انداز سے نہیں پیش کیا جا سکے گا؟ آپ کا سجیشن بالکل صحیح ہے، بہت ہی بنیادی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے کردار کا صحیح نمونہ نہیں پیش کیا، تو یہ ہماری تعلیمات یہ بس ہوا میں اڑ جائیں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ایگزامپل از گریٹر دین پریسیپٹ۔ صرف تصور سے بات نہیں بنتی۔ کچھ ایسے اونچے لوگ ہوتے ہیں جو تصور کو، نظریے کو، تعلیم کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن عام انسان چاہتا ہے کہ اس ٹھوس پتھر اور اینٹ اور پتھر کی دنیا میں اسے ایگزامپلس ملیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں، بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو
ٹھیک کرنا چاہیے اور جلد ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی ایز اے ہول یکجا اجتماعی طور پر ان کے معاشرے کے اصلاح کے لیے کوئی ٹھوس مضبوط اور مثبت اقدامات کیے جا سکیں؟ مسلم سوسائٹی میں بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مکاتب فکر ہیں۔ ایز اٹ از ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں۔ کوئی کسی جماعت سے وابستہ ہو، کوئی ایک مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی دارالعلوم چلا رہا ہے، کوئی جماعت چلا رہا ہے، کوئی عقائد کی اصلاح کر رہا ہے اور کوئی معاشی لحاظ سے آگے بڑھا رہا ہے، ان سب کے درمیان تال میل ہونا چاہیے۔ اور یہ سب جو ہیں باہمی متصادم کانفلکٹنگ عناصر نہیں ہیں، بلکہ ان سب کو مل کر وہ آرگینک ہول بنانا چاہیے جسے ہم اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس سوسائٹی کو پوری انسانیت کی خدمت کر کے ان سب کے سامنے دعوت کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے بارے میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ تال میل، کوآپریشن اور ایڈجسٹمنٹ، سب اس مقصد کے لیے کام کریں۔ اختلافات ہیں، رہیں گے، کوئی بات نہیں، اختلافات کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے۔ پیس ٹی وی اردو پر اس ضمن میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی ایز اے ہول یکجا اجتماعی طور پر ان کے معاشرے کے اصلاح کے لیے کوئی ٹھوس مضبوط اور مثبت اقدامات کیے جا سکیں؟ مسلم سوسائٹی میں بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، مکاتب فکر ہیں۔ ایز اٹ از ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں۔ کوئی کسی جماعت سے وابستہ ہو، کوئی ایک مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی دارالعلوم چلا رہا ہے، کوئی جماعت چلا رہا ہے، کوئی عقائد کی اصلاح کر رہا ہے اور کوئی معاشی لحاظ سے آگے بڑھا رہا ہے، ان سب کے درمیان تال میل ہونا چاہیے۔ اور یہ سب جو ہیں باہمی متصادم کانفلکٹنگ عناصر نہیں ہیں، بلکہ ان سب کو مل کر وہ آرگینک ہول بنانا چاہیے جسے ہم اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس سوسائٹی کو پوری انسانیت کی خدمت کر کے ان سب کے سامنے دعوت کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے بارے میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ تال میل، کوآپریشن اور ایڈجسٹمنٹ، سب اس مقصد کے لیے کام کریں۔ اختلافات ہیں، رہیں گے، کوئی بات نہیں، اختلافات کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے۔ اس ضمن میں اس سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوا چلوں، میرے رائے سے آپ اتفاق کریں گے کہ موجودہ مسلمانوں کی حالت بلکہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ سے تمام خرابیاں جو ہیں ہم میں آ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اقتصادی دوڑ میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، اور چونکہ یہ ایک دوڑ جو ہے، یہ جو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اور اس کمپٹیشن کے زمانے میں تعلیم کی اہمیت کو جب تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ہماری دینی تعلیم بھی اس قدر نہیں ہے کہ لوگ باغ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کر پائیں، اسی طرح یہی حال عصری تعلیم کا ہے۔ کوئی ایسا خاکہ تیار ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جس کے ذریعے عصری اور دینی دونوں تعلیم کو عام کیا جا سکے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم مشن پر مامور کیا گیا، اس کا پہلا حکم یہ تھا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ علمی کام، سمجھانے بجھانے کا کام، ایجوکیٹ کرنے کا کام بہت زیادہ اہم۔ اس میں ایک طرف تو دین کی تعلیم ہونی چاہیے، اور اسلام دین اور دنیا کی تعلیم کو الگ الگ کرنے کا قائل نہیں۔ ہمیں سکھایا گیا یہ دعا کرنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دین اور دنیا یہ دو الگ الگ حقائق نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی کنٹینیویشن۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، زبانوں کی تعلیم، ہیومینٹیز کی تعلیم، سائنسز کی تعلیم، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ
ہمیں قوت بھی حاصل کرنی چاہیے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اور مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے. ہمیں وسائل ریسورسز بھی حاصل کرنے چاہیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان سب کے ذریعے سے ان سب کو استعمال کر کے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. یہ صرف ایک تبلیغ یعنی کہ پہنچا دینے کا کام نہیں بلکہ پورے معاشرے کو پوری دنیا کو بدلنے کا کام. تو اس طریقے سے ہدایت، تعلیم، معاشی قوت، معاشرتی چیزوں سے، اخلاق سے، دولت سے، وسائل سے، ہر چیز سے ہم کو اس دعوت کو سب کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس ضمن میں ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اس وقت وہ یہ کہ خصوصاً تقسیم ہند کے بعد ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کے درمیان لیڈرشپ کا، اور ایک بڑا اور بیشتر طبقہ مسلمانوں کا ہندوستان میں جماعت کی طرف بڑی پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ان کے آنے والے دنوں میں جو مسائل ان کے سامنے آئیں گے ان کا حل جماعت مؤثر طریقے سے نکالے گی. مثال کے طور پر جو تعلیم کی بات آپ نے کی، یہ بات صحیح ہے کہ ہم کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا ٹھوس اور عملی طریقے سے سکولز اور کالجز کا نظام یا اس کا اہتمام اگر جماعت اپنی طرف سے انیشیٹ کر کے کرتی تو شاید ایک ماڈل یا ایک ایگزامپل بن سکتی تھی اس معاملے میں. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ آزادی ہند کے بعد، تقسیم کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، لیکن میں ایک اور بات پر بھی توجہ دلاؤں گا. آزادی ہند کو 52-53 سال ہو گئے. کب تک ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے؟ وہی پرانی داستانیں ختم ہو گئی. اب نئی منزلیں ہیں، نئے راستے ہیں، نئے عزائم ہونے چاہیے. تو دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی یہ موسٹ آرگنائزڈ جماعت ہے، پورے ہندوستان میں کام کر رہی ہے، تعلیم کے میدان میں بھی اس نے کام کیا ہے. جماعت اسلامی کا اصل کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے انسپائر کیا لوگوں کو. اس نے کہا کہ پورا کام ہم نہیں کر سکتے، جہاں جو لوگ ہیں پرائمری سیکشن میں، سیکنڈری سیکشن میں، ہائر ایجوکیشن کے سیکشن میں، دینی تعلیم کے سیکشن میں کام کریں. چنانچہ جماعت نے یعنی 1950 کے اولین سالوں میں ہی، 50s میں ہی ایک ایسا کورس آف سٹڈی تیار کیا جس میں دینی دنیوی دونوں تعلیموں کو 10ویں کلاس تک سمو دیا گیا. اور بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم انسپائر کرتے رہے، سپورٹ کرتے رہے، مختلف لوگوں نے کام کیا ہے. اور یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے مختلف مسلم سوسائٹیز، انجمنوں، اداروں وغیرہ کے تعاون سے لٹریسی اب بڑی ہے. اب تو میڈیکل کالج بھی کھل رہے ہیں. ایک میڈیکل کالج سب سے پہلے مثال کے طور پر لمین میڈیکل کالج کھلا کرناٹک میں، پھر اس کے بعد کٹیہار میں ایک کھلا، اور پھر اس کے بعد ایک اور میڈیکل کالج اب حیدرآباد میں کام کر رہا ہے. ابھی اس سال 2 میڈیکل کالج کھلے، ایک گلبرگہ کرناٹک میں اور دوسرا مینگلور میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، صرف میڈیکل کالج ہی مطلوب نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مختلف میدانوں میں کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی قافلے دیکھ اور ان کی گرم رفتاری بھی دیکھ تو ہمیں وی ہیو ٹو کیپ پیس ود دی ٹائم. انشاءاللہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں بڑی گنجائشیں ہیں اور ہمارے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. ہم نے اس ملک کو متحد کیا، ہم نے اس ملک کو ایک نام دیا، ہم نے اس کو تہذیب دی، ہم نے اس کو توحید دی، اور بھی ہم انشاءاللہ اس ملک کو بہت کچھ دیں گے. اس کے لیے ہم مسلمانوں کو مضبوط ہونا ہے اور تعلیمی، اخلاقی ہر لحاظ سے آگے بڑھنا ہے. کوئی تاریخ کا ایسا واقعہ مختصراً آپ بتائیں جس سے کہ اسلام کا پیغام پہنچے لوگوں تک. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے لیے اس وقت بات ممکن تھی کہ آپ نے مخالفین کو کچل دیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ، تمہاری کسی پچھلی غلطی پر کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد انسانوں جا سکتے ہو. پھر آپ نے کہا کہ تمہارا رب ایک ہے اے انسانوں، اور تمہارا باپ آدم بھی ایک تھا، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر اطاعت خم کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی قیمتی ہے. آج یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ساری انسانیت کو بتانی چاہیے. اسی کے ذریعے بھارت کا بھی کلیان ہوگا اور اسی کے ذریعے سے ساری انسانیت کا بھی سیلویشن ہوگا. وقت کی کمی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں، مگر آخری سوال آپ سے کروں گا
اور وہ سوال ہے یہ کہ آپ جاتے جاتے ہمارے شائقین اور عوام کے لیے کوئی اسلام کا ایسا اہم پیغام دیں دعوتی نقطہ نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشنی میں، کہ لوگوں تک یہ بات سمجھ میں آئے کہ اسلام جو ہے امن کا گہوارہ ہے۔ اسلام پر اگر آپ غور کریں، سلم سے نکلا، یہ جو اس کا مادہ ہے اس کا مفہوم ہی ہے پیس، امن، سلامتی، شانتی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اس کائنات کے مالک خدا کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، کائنات کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، عام انسانوں کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اور خود اپنے ساتھ اپنی فطرت کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہو، تمہیں اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے سارے انسانوں کو محبت کے ساتھ بلایا، آپ نے انسانوں کو اونچا اٹھایا، انسانوں کو گلے لگایا، اور وہ لوگ جو دبے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ دوڑ کر آئے۔ اسلام میں آج بھی وہ پوٹینشیلٹی ہے۔ محمد علی کلے کی مثال دیکھیے، کتنا بڑا لکھ پتی، کروڑ پتی، ایک اتنا بڑا سپورٹس مین، اس نے کیوں اسلام قبول کیا؟ ابھی چند مہینے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے تھے ڈاکٹر ولفریڈ ہافمین، جرمنی کے ڈپلومیٹ رہے ہیں، 25 سال ڈپلومیٹک سروس میں رہے، اسلام قبول کیا۔ مریم جمیلہ کی مثال ہے، یوسف اسلام کی مثال ہے، بے شمار لوگوں کی مثالیں۔ ادھر تازہ ترین مثال کملا سریا صاحبہ کی ہے۔ اسلام واقعی امن کا، محبت کا، انسانیت کا، شرافت کا، انسانی خودداری کا، ظلم کے خلاف جہاد کا، اور مظلوموں کی مظلوموں کی حمایت کا دین۔ تو ضرورت ہے اس ملک کو آج، جہاں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، جہاں لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، استحصال ہے، کہ اسلام کے اس پیغام کو ہم پیش کریں۔ ہم بھی اور جو غیر مسلم اسلام سے متاثر ہیں، سب مل کر انشاءاللہ اس پیغام کو پیش کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے، اور غیر مسلم بھائی بھی انشاءاللہ ہماری مدد کر رہے ہیں، کریں گے۔ یہی میرا پیغام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ